बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। आज कैलेंडर पर 23 सितंबर साल 2020 है और आज बुध का दिन है। 23 सितंबर की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और दादाजी को पसीना बहुत आता है, ये बड़ा मसला है। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये नहीं मसला हैंडल हो पा रहा। हाँ, ये देखो, अगर ये मसला हल हो जाता तो डीजी खान, रुझान और ये जो इस इलाके के अंदर है ना दूसरे अजला, उनका मसला हल हो जाता। सामईन इकराम, वहाँ पे मसला क्या है कि वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो मेरे सर के जैसी हैं। तो जब उन पहाड़ियों पे बारिश पड़ती है तो वो आता है, फिर पानी अन्ने वाह और सारा कुछ उड़ा के निकल जाता है। ठीक है। अच्छा जी। मैंने एक दफ़ा उनसे सवाल किया, मरहूम जो लगारी साहब थे, हैं फारूक लगारी की बात फारूक लगारी साहब जी। जो सदर थे, तो उनसे इंटरव्यू करने गया, पूरा इंटराज, तो मैं भी उसका हिस्सा था। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब डीजी खान, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा है जी। मतलब इवन जिला है, इवन लिया और बकर भी आगे गुजर गए आपसे। तो इसकी क्या वजह है? हालांकि मैं डीजी खान जाऊं तो वहां पे इस वक्त आपको पता है कि 56% पॉवर्टी रेट है डीजी खान के अंदर, सारे पाकिस्तान से भी ज्यादा। हाईएस्ट। अमीर तरीन जिला भला केड़ा है? कौन सा? सियालकोट। जी वो तो इंडस्ट्रियल एरिया ना, उसकी तो चलें समझ में आती है। सियालकोट अमीर तरीन जिला है जी पाकिस्तान का, और गरीब तरीन डीजी खान है इस वक्त। सियालकोट तो पाकिस्तान का अमीर तरीन है, लेकिन पंजाब का गरीब तरीन जिला जो है वो डीजी खान। अब डीजी खान की आपके सर के साथ क्या रेलेवेंसी है? मैं अर्ज करता हूँ ना, आप बात तो पूरी सुन लेना पहले। मैं सीधे उनके पास गया तो मैंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि बेसिकली यहाँ पे जो टॉरेंट रेन है ना, इसको क्या कहते हैं यार? वो जो पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है उसके लिए खास लफ्ज होता है, रोदकोइयों का पानी जो अच्छा, सैलाबी पानी कह लेना। रोदकोइयों का जो पानी है ना, ये बुनियादी तौर पे वजह है कि किसान जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल में डेवलप होता है। चौथे साल क्या होता है? रोदकोई का पानी आता है। पानी रोदकोई का क्यों आता है? पहाड़ गंजे हैं, बारिश पड़ती है, द्रोम करके सीधा आता है। स्पीड में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने उनसे पूछा कि अगर उन पहाड़ों पे बारिश होती है तो आप में से किसी अक्लमंद सरदार के ज़हन में नहीं आया कि यार वहां पे जाके कोई बीज फेंक आए? पौधे ही उग जाते हैं, और पौधे उगेंगे तो रोदकोइयों की तरह पानी नहीं आएगा। सर, आप ये देखो कि 6-6 महीने वो बंद बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। रोदकोइयों के पानी को रोकने के लिए, और उसके बाद भी बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो बंद भी उड़ा के निकल जाता है। कहते हैं वो जो 1 साल के अंदर उनकी पूरी अचीवमेंट्स होती हैं, जो दौलत होती है, उसको पानी उड़ा के निकल जाता है, वो फिर तैयारी शुरू कर देता है। बेचारे इसी काम को लगे हुए हैं। बेचारे इसी काम से लगे हुए और नस्लों से लगे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे दरख्तों पे, जिस तरह यार ये जो मारगला की पहाड़ियाँ, मारगला की पहाड़ियों के ऊपर हमने आर्टिफिशियली दरख्त उगा दिए ना, जी। ठीक है ना, और वहाँ पे उस तरह पानी तो नहीं आता ना, नहीं आता, इस्लामाबाद महफूज है। ठीक है। इस तरह डीजी खान भी हो सकता था यार, लेकिन नहीं, ठीक हो गया। तो वो मेरा सर और डीजी खान की के पहाड़। पहाड़ियाँ, कोहे सफेद भी वहां पे वाक़ है, ये बराबर ही समझा जाए। अच्छा। हाँ, लो बच्चा, एक और पनामा लीक्स, लेकिन जी। ये फाइनेंशियल पनामा लीक समझा जाए इसको, ठीक ठीक है। है। एक और पनामा लीक्स या एक और बीसीसीआई, ओके। ठीक है, बर्पा हो गया। बर्पा हो गया। पूछो किमें? कैसे? ये मैं अर्ज करता हूँ। वो बर्पा यूं हुआ है कि इस वक्त, अब तक आप उसके बारे में खबरें पढ़ चुके होंगे, मैं आपको सेकंड पर्सपेक्टिव पेश करना चाह रहा हूं। देखिए, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है बन चुका है, ये जो 2008 के अंदर जो तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ था, सब प्राइम वाला सब प्राइम अमेरिका के अंदर, तो बहुत सारे जो थे बैंक्स मर्ज हो गए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे जेपी मॉर्गन बन गया था। जी। पहले वो मॉर्गन एंड स्टैनले था, शायद मॉर्गन स्टैनले, यस। मॉर्गन स्टैनले था, अब वो जेपी मॉर्गन बन गया हुआ है। बहुत सारे मर्जर्स जो हुए थे उनके नतीजे के अंदर, अब देखें ना, अमेरिकन एक्सप्रेस ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से अपना ऑपरेशन ही वाइंड अप कर दिया, ठीक है ना। एक दो और भी बैंक थे, बार्कलेज वगैरह थे, बार्कलेज वगैरह, ग्रैंडलेज वगैरह, सिटी बैंक भी गया, सारे उड़ गए यहाँ से, पाकिस्तान से उन्होंने अपने ऑपरेशन वाइंड अप कर लिए। क्यों किए? कि वो स्क्वीज कर गए। HSBC जो है, जो कि हांगकांग शंघाई बैंकिंग कंपनी मेरा ख्याल कॉरपोरेशन बनता है,
وہ ہانگ کانگ بیس تھا لیکن چائنا کا تھا. تو اس نے اپنے آپ کو ریورس نہیں کیا بلکہ کچھ علاقوں میں یہ ایکسپینڈ کر گیا اور یوں یہ بن گیا دنیا کا بڑا بینک. اس کا جو لوگو ہے یا لوگو نہیں وہ کیا ہوتا ہے نیچے جو لائن لکھی ہوتی ہے کیچ لائن کی بات کر رہے ہیں. کیچ لائن جو ہے جو بھی کہہ لیں اس کو وہ ہے دا ورلڈز لوکل بینک. اچھا, دنیا کا مقامی بینک, یعنی کہ آپ کو ہر گلی محلے کی نکر کے اندر ملے گا. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اب ایچ ایس بی سی اتنا پھیل گیا. ایچ ایس بی سی کے بیک اینڈ کے اوپر چائنا کے ڈالر. ٹھیک ہو گیا. یورپ کو ویسٹ کو یہ تکلیف کہ چائنا اور روس کو کرٹیل کرنا ہے, تو کرٹیل تو ان کے ہاں فائنانشلی کرنا ہوتا ہے نا. یہ جو اکنامک سینکشن لگاتے ہیں یہ بھی فائنانشلی سکویز کرنے کے لیے گھیرا ڈالتے ہیں. بالکل, جو کہ امریکہ جو ہے وہ ہار گیا ایران کے خلاف لگوانے میں, اگرچہ انہوں نے اور برطانیہ نے اپنا ویٹو استعمال کر کے کروا لیا کام اپنا, لیکن پوری دنیا تو خلاف ہو گئی نا, ایران کے حق میں ہو گئی کہ جناب آپ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے نا. کل میں وہ ظریف صاحب جو ہیں جو ترجمان وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف کا انٹرویو سن رہا تھا فرید زکریا کے ساتھ, تو جواد ظریف نے فرید زکریا کے جنہوں کے نا خونے سینک دیے پکڑ کے. اچھا, کچھ نہیں کیا ہے, خونے سینکے ہیں. وہ انٹرویو پڑا ہوا ہے جی, دیکھنے والا ہے. مطلب کہ فرید زکریا تو کسی کے قابو نہ آنے والی چیز ہو, اس نے پلتھے مارے ہیں, اس کو پٹے ہاتھ کی ماری. میں جواد ظریف صاحب جو ہیں میرے کو آئیڈیل نہیں ہے, اور کل تو مجھے بہت ہی وہ کتے لگے ہیں, زہر لگے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب یار جو میرے ملک کو گالی دے گا برج بلے جو کوئی مرضی ہو ہم اس کی ایسی کریں گے. کہتا ہے جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے کہتا تو ٹھیک ہی ہے, نہیں ماننے نہیں ہم نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیوکلیئر جو ہے, وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ نیوکلیئر بم بنانے کے پاس پہنچ گئے ہیں. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لو گریڈ یورینیم ہے اور ہم 2 بم بنا سکتے ہیں اس وقت, لیکن ہم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ظاہر خامنہ ای صاحب کا فتویٰ آ گیا تھا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بم بنا کے بھی ملک کی سلامتی یا وہاں پہ سٹیبلٹی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کو ہماری اس بات کا یقین نہیں ہے تو ہمارے مشرقی ہمسائے کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں. جی ماما تو اپنی لڑائی کر, تو ساڈے وال ضرور اشارہ کرنا ہے گا, سانو ضرور گندا کرنا ہے. عجیب بات نہیں ہے, لڑتے کہتے ہیں اے بھی گئے لو. ایسے بھی مینوں زہر لگا ہے نا. میں 58 منٹ کا انٹرویو نان سٹاپ بہ کے ویکھیا. زہر تو ویسے آپ کو ٹھیک لگا ہے, تو مجھے وہ زہر لگا, ایک فکرہ مار کے نا اس نے بیڑا غرق کر لیا. ادروائز میں بہت اپریشیٹ کر رہا تھا کہ چنگا خونے سیک رہا ہے جناب اس کے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب اب آ جائیں واپس ایچ ایس بی سی کے اوپر. آج سے لگتا ہے سارا موضوع اسی پہ چلنا ہے. ہاں جی, پہلے سیگمنٹ کا ٹائم آلموسٹ اوور ہو رہا ہے. ایچ ایس بی سی جو ہے وہ ورلڈز لوکل بینک ہے اور دنیا کا لوکل بینک ہے, اور کس کا ہے؟ چائنا کا ہے. اور چائنا اور امریکہ کی آپس میں کیا ہے؟ رفٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پچھلی دفعہ پاناما لیک کا ٹارگٹ کون بنا تھا؟ وہ ملک بنا تھا جو کہ 60% آف دا اوبر 1 بیلٹ 1 روڈ وصول کر رہا تھا, یعنی کہ پاکستان. کوئی سمجھ آیا؟ 1 بیلٹ 1 روڈ کا 60% سی پیک ہے. ہائے کیسی بات کیا گیا. اور ہمارے اعلیٰ کار بن گئے لوگ. نہیں, ہم یہ تھوڑی کہیں گے, یہ لوگ خود فیصلہ کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. پچھلی دفعہ اس کا ٹارگٹ, اب اس کا ٹارگٹ کون ہوگا؟ ایچ ایس بی سی ہوگا. ایچ ایس بی سی کس کا ہے؟ چائنا کا ہے. مین انویسٹمنٹ چائنا اینڈ رشیا. چائنا اینڈ رشیا کو امریکہ نے فائنانشلی کرٹیل کرنا ہے. واردات سامنے آ گئی جی. تو یہ ایک اور بی سی سی آئی بننے جا رہا ہے. یہ جو مالیاتی فراڈ ہے کہ دنیا بھر کے بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, جس میں 6 پاکستانی بینکوں کے نام بھی شامل ہیں. لیکن وہ نام ہم تک پہنچے نام نہیں بتایا, کافی ڈھونڈا میں نے, تعداد بتا دی ہے کہ 6 ہیں. 6 پاکستان کے بینک ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی کہ اس میں بھی جواد ظریف کی طرح ہمیں جاتے جاتے کونی مار دی کہ دنیا کے بڑے بڑے بینک کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ اینڈ چارٹر اس میں ملوث پایا گیا. یہ سارے جو ہے نا, یہ وعدہ معاف گواہ بن جانا, یہ میری بات یاد رکھو. ایچ ایس بی سی کے خلاف اسٹینڈرڈ اینڈ چارٹر نمبر 1, نمبر 2 جے پی مورگن ہے, اور نمبر 3 ایک اور ہے. یہ 3 بڑے ویسٹ کے بینک جو ہیں
اور انہوں نے وعدہ محفوظ بننا ہے. شامت HSBC کی آنی ہے, لکھ لو میری گال, میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, چیلنج کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ واردات پڑھنے لگی ہے. آپ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس پہ بلیو نہ کریں, ہم اس گیم کا حصہ نہ بنیں, ہم باندر کی طرح نہ شیر کی شادی میں جا کے ناچنا نہ شروع کریں جس طرح ہم پاناما میں ناچنا شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ وہی ہوتی ہے جو لالے سراج الحق کے ساتھ ہوئی تھی. عدالت نے چک کے مار دی تھی فائل باہر. جو لالا دوسری دفعہ گیا ہے نا عدالتیں چڑھے ہے تو اس نے اٹھا کے ماری تھی فائل جج نے. ٹھیک ہے, کہ ان کے خلاف ہم نے کاروائی کوئی نہیں کرنی. ظاہر جو کاروائی کرنے کی اسائنمنٹ ملی تھی وہ تو آپ نے کر لی. ٹھیک ہے نا, باقی جو جن کا پاناما لیکس میں نام ہے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. ہمارا پروگرام غیر سیاسی اکنامک پروگرام ہے. ایک بات بتائیے, پاکستانی 6 بینکوں کے نام بھی درج ہیں جن کے ذریعے 20 کھرب ڈالرز کی ترسیلات ہوئی. دادا جی اتنا پچھلے 20 سال کے اندر نا, بلکہ 20 سال سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے نا, پھر بھی اتنا پیسہ آ جا رہا تھا, کسی کو نہیں پتا یار. 20 کھرب ڈالر 20 سال میں. اپنے فکرے میں تصحیح کریں. جی بتائیے. آ جا رہا نہ تھا, نہیں صرف جا رہا تھا, جا رہا تھا. اچھا آپ نے کہا 20 سال کا ڈیٹا ہے, 20 کھرب ہے, 1 کھرب ڈالر سالانہ کی ایوریج کھرب نہیں. ڈالر نہیں, کھرب ڈالر کی تو پورا سکینڈل ہے نا, سکیم ہے نا. اچھا بہرحال دادا جی اس میں پاکستانی بینکوں کے حوالے سے رپورٹ ہوا ہے. اچھا نہیں, کھرب روپے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتا ہوں. دوبارہ چیک کر یار, وہ سورس فائل میرے ہاتھ آ جائے نا دادا جی, پھر بڑا مزہ آئے. سورس فائل ہمیں ہی دے دیں تمہیں. سورس فائل دے دیں تو پھر جو لوگوں کی اسائنمنٹیں لگنی ہے اس کے اوپر کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے, تم نے وہ فیصلہ دینا ہے, تو پھاڑ لینا, یہ کرنا ہے, وہ ہمیں. تو میں بھی صوتی اثرات پیدا کر لوں گا. ہاں میں بھی تھوڑے سے صوتی اثرات پیدا کر لوں گا. اچھا ہے, آپ سب کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہوں گے, میں پیچھے کھڑا ہو کے آہو نہیں آہو کر دوں گا. بہت اچھے, بہت ہی اچھے. اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, کوئی اور خبر ہے یا بس آج یہی کافی؟ مالیاتی اسکینڈل, مجھے فیڈ بیک کی طرف جانا ہے. چلے بحالت مجبوری. تو سامعین کرام, اس کو ذرا سنتے وقت, اس کی خبریں سنتے وقت, اس کو پڑھتے وقت اس بات کے اوپر ذرا یقین رکھیے گا. میں اس پہ میں چاہ رہا ہوں کوئی چیز میچور ہو جائے, میرے ہاتھ میں سورس فائل لگ جائے, یا کم از کم 6 پاکستانی بینکوں کے نام مجھے پتہ چل جائے, پھر اس پہ ویلاگ کریں گے, آپ کو مزہ آئے گا سن کے. جی, اور ابھی ہلکی سی میں نے آپ کو جھلکی کرائی ہے کہ یہ بیسیکلی ہونے کیا جا رہا ہے. اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا انشاءاللہ. ان کا آپریشن کریں گے. اس دفعہ پاناما کی طرح ہم ان کو ون سائیڈڈ سٹوریز نہیں چلانے دیں گے, آپ بے فکر نہ. اور آج کے پروگرام میں خبر تو آپ تک پہنچائی, لیکن محتاط بھی رہے اور محدود بھی رہے. پوری ابھی اپنے کھل کے بات نہیں کی. ابھی ہم ذرا اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. میں وہ ویلاگ کروں گا اس کے اوپر انشاءاللہ. ہلکی سی میں نے آپ کو جھلکی کرائی ہے, فیڈ بیک پڑھنا شروع کر. جی, سراج خان دکھی ہیں, کہتے ہیں کیپکو ہر سال ڈیویڈنڈ دیتا تھا, نہیں دیا, ہوا کیا؟ گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے بجلی کی کمپنی نے پیسے دینے ہیں جناب ان کے. ٹھیک ہے نا, وہ گورنمنٹ سکوک کرتی ہے 200 ارب روپے کا, 100 ارب روپے کا, 300 ارب روپے کا, تو ان کو 4 پیسے دے دیتی ہے. جی, تو یہ آگے بانٹ کھا لیتے ہیں, شیئر ہولڈر کو بھی کچھ مل جاتا ہے. سرکار کا سکوک ہی نہیں ہو پا رہا تو پیسے کی جان ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کے پورٹل پہ کیپکو کا رزلٹ فلیش کرتا ہے. رزلٹ کھولا, اندر جو انگریزی لکھی ہوئی ہے اس کا پنجابی ترجمہ کیا بلا کی ہے, پیسے دی کوئی ٹینشن نہیں. پیسے دی کوئی ٹینشن کیونکہ دینا ہی نہیں, کیونکہ رہ ہی کوئی نہیں, ہے ہی نہیں ان کے پاس, وہ کہاں سے دے دیں. اقبال مرزا کہتے ہیں دادا جی پاکستانی بینک ایکسیلنٹ سروس کے ساتھ کون سے ہیں؟ دیکھیں ویری کرتے رہتے ہیں, جیسے جیسے ان کی مینجمنٹ بدلتی ہے ویسے ویسے وہ ہو جاتے ہیں, سروسز بدلتی ہیں. اور نمبر 2 ویسے ویسے ان کی سروسز بدلتی ہے. نمبر 2 سروس کا معیار جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کی جو بینکنگ آفیسر ہے, مطلب آپ کا جو بینکنگ آفیسر ہے, آپ کی کہیں خاتون نہ سمجھ لیں, لیکن آپ کا جو بینکنگ آفیسر ہے اس کے ساتھ آپ کی جو کوآرڈینیشن کہہ لیں اس کو, جی, اس کے اوپر زیادہ منحصر ہے. لائزوننگ کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا بدنام ہیں یا چہرہ پہچانا جاتا ہے, ہمیں ہر بینک میں اچھی سروس مل جاتی ہے, لیکن ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے بندے رو رہے ہوتے ہیں. ہمیں کافی بھی پلائی جاتی ہے وہاں پہ بٹھا کے, لیکن ہمارے ساتھ میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بینک میں نہیں گھسنے دیا جا رہا ہوتا. تین کرونا ہے, پڑے ہٹ کے کھلو, سانو پچھو کہہ رہے او تسی اگے آ جاؤ, اگے آ جاؤ, سب بلا رہے ہیں, سب بلا رہے ہیں, ماسک نہیں بھی ہے تو آ جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ کئی لوگوں ویری کرتا ہے نا کہ آپ کے ان کے ساتھ ایکویشن کیا ہے, آپ کی ان کے ساتھ تعلقات, بزنس ریلیشن شپ کیا ہے, بزنس ریلیشن شپ. اور چونکہ ظاہر ہے یہ اصطلاح بڑی ہے. ہاں, حالانکہ ہمارا کوئی اتنا بزنس ہی کوئی نہیں, 2,500 اکاؤنٹ اس پہ ہوتا ہے پیچھوں. جی, نیکسٹ پیسے نوید کا ہے, خیابان امین میں 5 مرلے 25 لاکھ کا مل رہا ہے, خرید لوں؟ یار میری بات سن یار. جی سنائیے.
یہ پراپرٹی کا یار، میں نے جب دادا پوتا شو شروع کیا تھا نا تو میں نے طے کیا تھا کہ ہم پراپرٹی کے گند میں نہیں گھسیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور پراپرٹی کے گند میں گھسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 طرح کے نا لوگ اپنے پیچھے ڈال لیں. ٹھیک ہے. اس پروگرام کو خریدنے کے لیے، باقاعدہ بائے کرنے کے لیے زمین.com والے آئے، ہم نے کہا نہیں. ٹھیک ہے نا. سٹی مارکیٹنگ والے آئے، ہم نے کہا آپ کی بڑی مہربانی، ہم اس کے اندر پراپرٹی کا گند نہیں لائیں. ڈیولپرز بھی آئے. پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بیمار ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہے دنیا بھر کے اندر. صحت مند ذہن جو ہیں وہ سٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں، وہ کموڈٹیز میں لگاتے ہیں. یہ پراپرٹی والے جو ہوتے ہیں نا، سست لیزی مین انویسٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لیزی مین انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے. الحمدللہ 99% پاکستان کے اندر لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو سٹاک مارکیٹ سے کما کے بھی پراپرٹی میں لے کے جاتے ہیں سرمایہ. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی سکیم کو اگر کہتے ہیں کہ جناب یہ نہ یہاں پہ جائیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، مالکان کو نیب پڑ گئی ہے یا وہ نیب سے کلیئر بھی ہو آئے ہیں تو وہ کہیں اور پیسے کر رہے ہیں، وہ پارٹی تو ہو جاتی ہے ہمارے خلاف، ہماری جان کی دشمن ہو جاتی ہے. ہمارے خلاف نیب میں درخواستیں دینی شروع کر دیتی ہے، سوشل میڈیا پہ جعلی کمپین چلانا شروع کر دیتی ہے. اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. اچھا، جس ایک بندے کے لیے ہم نے وہ پوری ریسرچ کر کے بتایا ہوتا ہے نا، وہ صاحب جو ہیں وہ سودا لیتے ہیں، اگلے دن میں کون تم کون. جی. ٹھیک ہو گیا نا. اور یعنی ہماری جان کو یا ہمارے رزق کو یا ہماری کریڈیبلٹی کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس سے، اور ایک بندے کے بھلے کے لیے ہم 10 دشمن پیدا کر لیتے ہیں. تو کیوں کریں؟ ایک پیسے کا گین نہیں ہے دادا جی. جی، ایک پیسے کا گین نہیں ہے. ایک پیسے کا گین نہیں. حالانکہ پورا پروگرام وہ کہتے ہیں چوک لینے، اسی پورا تہاڈا اسپانسر کر دینے. اسی کہ نہیں جناب، ایک چھوٹی جی دیا سلائی جی جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں تے چل جان دیو، چل جانے دیں، نہیں چلنے دے. ٹھیک ہے نا. تو نیب کے خلاف درخواستیں ہمارے خلاف پہنچ گئی ہیں جی کہ ہم لوگوں کو ابھارتے ہیں، فلانی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرو، فلانی جگہ پہ انویسٹ کریں، جو کہ فراڈ ہے. اور ہمیں اس لذت بے گناہ میں یہی ملتا ہے. 160 دن 180 دن بیل بھی کوئی نہیں جی. بیل کی سنوائی ہی کوئی نہیں. ہے کیسی گال. ایک پرابلم مجھے بتائیے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں فلاں کام کر لوں، با فرض محال میں نے کہہ دیا کہ جی کر لیجئے، اور وہ تجربہ آپ کا اچھا نہیں رہا، ناکام ہو گیا. میں نے اپنی بیسٹ ابیلٹی کی بنیاد پہ آپ کو اگر ریکمینڈ کیا تو میں مجرم کیسے ہو گیا؟ بالکل. میرا کیا جرم ہے؟ نہیں، لیکن میں نے کہا جی فلاں شیئر خرید لیں، بھائی جان، وہ نیچے گر گیا. بھائی جان، اگر پاناما لیکس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو اقامہ کی نکال کے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے نا، تو آپ کے اس مشورے کے اوپر آپ کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ جنگل والا لطیفہ سنے؟ جی نہیں سنے؟ وہ شیر والا 300 والا؟ نہیں. اچھا، کون سا بتائیے؟ جنگل والا لطیفہ یہ ہے کہ جنگل میں ایک گیدڑ بھاگا ہوا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو خرگوش نے اس سے پوچھا کہ گیدڑ میاں خیر ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنگل میں ماشاء اللہ لگ گیا ہے، اور جو نئے ہاتھی حکمران بن کے آئے ہیں، ہاتھی وہ والے جو سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا ہے، ہاتھی جو حکمران بن کے آئے ہیں وہ ہر جانور کا تیسرا کان کاٹ رہے ہیں. اوکے. تو اس نے، خرگوش عقل مند آدمی تھا، عقل مند جانور ہے، اس نے کہا یار تمہیں کیا فکر کی ضرورت ہے، تمہارے تو 2 کان ہیں. اس نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے 2 کان ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاٹتے پہلے ہیں اور گنتے بعد میں. گنتی کا مسئلہ، گنتی نہیں آتی. پھڑنے پہلے نے تے ثبوت بعد مانگتے نے. 180 دن آپ نیب کے عقوبت خانے میں سے دادا پوتا شو کریں گے. ایک بات بتائیے، ہاں، پھر شیئر کے متعلق اوپینین، پراپرٹی کے متعلق اوپینین، انسٹیٹیوٹ کے متعلق کچھ بھی نہ دیں. پھر نہیں، میں نے آپ کو پہلے دن سمجھایا تھا کہ شیئر کے متعلق اوپینین دینے کی آپ اس کا بتاتے، رزلٹ بتائیں، اور رزلٹ میں پازیٹیوٹی کیوں نہیں ہے، نیگیٹیوٹی کیوں نہیں ہے، اس کی وجوہات بتائیں. اسٹرکچر بھی بتا دیتے ہیں، اسٹرکچر بتا دیں. بائنگ کے لیے کسی کو نہیں انکریج کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. صرف اپنی رائے بتائی ہے کہ جناب اگر اس کا ماضی دیکھا جائے تو بہتر ہے، تو یہ یہاں تک رہا ہے، تو اب یہ یہاں پہ آ گیا ہے. تو اس نے جو نیچر کا پرنسپل ہے کہ جہاں سے گرا ہے وہاں تک اس نے واپس جانا ہے، نہ صرف وہاں پہ جانا ہے بلکہ اس پر بھی جانا ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ کا سٹرکچر ہے جی. تو ہم ایک سٹرکچر پہ بات کریں. لیکن یہ کہ گواہی کے چکر میں اندر کر دیں مجھے.
بس کر اب پروگرام کا وقت ختم ہو ایک آدھا میسج آپ اجازت دیں کرن دیا جی اور پڑھ لہذا بھائی جان اے ویکو پراپرٹی کے میسجز بند, ٹھیک ہے نا, یہ جب تک یہ درخواست پینڈنگ ہے تب تک پراپرٹی کے میسجز بند, ٹھیک ہے نا. اور فٹے مون کا جنہوں نے ہمارے اس مفاد سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے, اور لعنت ان کے اوپر جنہوں نے یہ درخواست دی جی کہ ہم لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. ہم نے پراپرٹی کے اوپر کوئی فیڈ بیک پڑھنا ہی نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ فیڈ بیک دینا ہے, کیونکہ دل بہت زیادہ دکھ ہے, بہت زیادہ دل دکھ ہے, اتنی سخت تکلیف ہے کہ آپ کو کیا بتائیں. میرا تو آج دل کر رہا تھا کہ میں پروگرام نہ کروں, میں چلا جاؤں گھر میں آرام سے سکون سے سوؤں. اتنا زیادہ ڈپریشن ہوا اس وقت, لیکن پھر یار ڈپریشن کتنے کٹنا بھی تھی, ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں نے کہا ڈپریشن نکال کے جائیں, ورنہ ساری رات جاگتے ہوئے گزرے گی کہ یار یہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. سچ بات ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں ہے. ہاں نیکی کا زمانہ نہیں, کوئی نہیں ہے یار. آپ کسی کو خلوص نیت کے ساتھ کوئی مشورہ دے دیں تو وہ بھی آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے. اور ہمارے تو گلے پڑ رہا ہے. بہت زیادہ میں دکھی ہوا ہوں اس بات کے اوپر. ہم نے اپنی بیسٹ آف ابیلٹی کے مطابق آپ کو مشورہ دیا, ٹھیک ہے, اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. ہم نہ کوئی موکل ہیں ہمارے پاس جن سے ہم پتہ اور نام حرف آخر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, آخر ان کا دعویٰ کرتے ہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی ایک دو میسیجز پڑھ لوں. اسفر پوچھتے ہیں دادا جی آپ کا سولر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے. اور بس اب وہ تھوڑا سا نا اس کا وہ پیداواری صلاحیت 10 سال کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. عمر تو اس کی 25 سال ہوتی ہے جی, لیکن 20ویں سال کے بعد تو اس کی پیداواری صلاحیت 8-10% کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ 20 سال کے بعد ہر سال 4-5% گرتی جاتی ہے. لیکن اسفر صاحب جو آپ نے سوال پوچھا نا, میں اس کا آپ کو جواب دوں. میری بھی اور دادا جی کی بھی بچت بجلی کے محاذ پہ ہوئی سولر کی وجہ سے ہی ہے. بچت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بل کاٹا ہے, بل 19 کا ہی فرق پڑتا ہے, لیکن یہ وہ جو آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے نا, جو ذہنی سکون ہے, سارے محلے والے بنینا لا کے باہر کھڑے آتے بیٹھے آپ نے ایسے چلایا ہوا ہے, آپ سوئے ہوئے, ہائے ہائے ہائے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. مینٹیننس کے نام پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا اور آپ کے گھر میں واشنگ مشین تک چل رہی ہے. دادا جی یہ پیس آف مائنڈ ہے بنیادی طور پہ. عارف اکبر کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی اس ہفتے فیس بک ایڈ پر ایک ٹراؤزر میں نے آرڈر کیا. آرڈر کے 2 دن بعد مجھے ٹی سی ایس سے کال آئی کہ آپ کا پارسل آیا, تو میں نے کہا کہ ایڈریس پہ ڈیلیور کر دیں. تو ٹی سی ایس والا کہنے لگا کہ آپ یہ آرڈر کینسل کر دیں کیونکہ آن لائن والے چیزیں اچھی نہیں بھیجتے. دادا جی ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے, اگر پاکستان میں آن لائن چیزیں بیچنے والے اچھی چیزیں نہیں بیچیں گے تو پاکستان میں آن لائن کاروبار کا مستقبل کیا ہے؟ اسی لیے پاکستان میں آن لائن کاروبار جو ہے وہ فلرش نہیں ہو پایا نا. آن لائن چیزیں آپ خریدیں, برانڈڈ خریدیں, آن لائن برانڈڈ. اگر آپ 500 روپے کی 5 شرٹوں کا آرڈر پلیس کریں گے تو وہ پھر ویسی ہی آئیں گی. آن لائن پہ آرڈر آپ اس کا کرتے ہیں, ڈلیوری یہ ملتی ہے. بہت اعلیٰ دادا جی. آن لائن کے اوپر اگر آپ نان برانڈڈ چیزیں آرڈر کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی کوئی خوبصورت چیز جو ہے وہ آرڈر کریں گے, لیکن جب ڈلیوری ملے گی تو وہ اس طرح کی ہوگی. آپ زیادہ سمارٹ ہے دادا جی میرے سے, مجھے تو ڈپریشنوں نے مار دیا. طلحہ مراج کہتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ کیپٹلزم میں انسان بھی ایک کموڈٹی ہے. جی بالکل, کسٹمر ہے, ظاہر ہے بالکل کیپٹلزم کا. بالکل, جتنے کسٹمر زیادہ ہوں گے بزنس اتنا اچھا ہوگا. تو کیپٹلزم کا ایک ٹول, ایک ہتھیار, ایک میتھڈولوجی پاپولیشن میں کمی بھی ہے, کیوں ہے؟ بیسیکلی کیپٹلزم کیچ اپ نہیں کر پا رہا, اور بنیادی بات یہ ہے کہ کیپٹلزم چاہتا ہے کہ ایک پیرنٹ کا جو جوڑا ہے, ایک کپل کے, اگر ایک بچہ ہوگا تو اس کے تمام ریسورسز اس بچے پہ خرچ ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اس بچے ایک کو پکڑنا آسان ہے. اگر ان کے 6 بچے ہوں گے تو ان کے ریسورسز ان 6 بچوں پہ خرچ ہوں گے. اب ان 6 بچوں کے پاس جو ریسورسز جائیں گے وہ کم ہوں گے, سیل نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. نہیں, سیل تو ہم نے کرنا ہے, پھر ہم کو 2 روپے والا ساشے انٹروڈیوس کروانا پڑ جاتا ہے. 400 والی بوتل ایک بچے کے لیے تو وہ 400 والی بوتل لے لیں گے, لیکن 6 بچوں کے لیے وہ 400 والی بوتل نہیں خریدیں گے. ابا 5-5 روپے دیں گے, ساشے لے کے آؤ. یہ ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کم لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے. اوکے, بڑے کلائنٹ چاہیے, بڑا کلائنٹ چاہیے, بلک کا کلائنٹ چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے ایشو اصل. اس کے اندر کیپٹلزم جو ہے وہ, اور آخری بات,
آبادی میں کمی وہ آپ کے ملکوں میں چاہتا ہے، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہیں اپنے ملکوں میں نہیں کرتا. اپنے ملک میں نہیں کرتا. وہ میں اس دن وہ دیکھ رہا تھا ایک وہ جاج والی وہ نہیں چلتی وہ فیس بک پہ ہاں جو اس کی ویڈیوز لگی ہیں کاٹ ان پتہ نہیں کیڑا ملک، اینک والا جو بیٹھا ہوتا ہے، اینک والا جو جج بیٹھا ہوتا ہے، اس میں ایک خاتون آئی ہے، اس کے 7 بچے ہیں. 7-8 امریکہ میں عام بات ہے. 7 بچے ہیں اور جج اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کا چلان معاف کر دیتا کہ تم اس قوم کا مستقبل پال رہی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں سے 2 ٹوینز بھی ہیں، یعنی کہ 4 جڑے نا جڑواں بھی ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں آج کی ڈیٹ میں شہر میں کوئی خاتون بتا دے کہ میرے 7 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا محلہ پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جائے گا، تینوں ہور کو کام ہی نہیں. لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جج کے سامنے جو 8 بچوں کی ماں پیش ہوئی ہے، سچا پیار اسے بھی نہیں ملا. وائنڈ اپ کرے بات کو، وائنڈ اپ کرے، کہنا انہیں اگر چاہیے کہ میں نے سچا پیار نہیں ملا. لیکن سامعین کرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.